बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक आला फौजी अफसर के साथ अखबार नवीसों की गुफ्तगू हुई, जिसके बाद बल्कि इससे पहले ही पूरे सोशल मीडिया में ये एक शोर मच गया कि हुकूमत की फ़ौज की इमरान खान से डील हो गई है और इमरान खान को रिहा किया जा रहा है। और ये रिहाई इस तरह होगी कि उन्हें अपने घर में पाबंद कर दिया जाएगा कि वो घर में रहे, लेकिन उनका घर सब जेल करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने घर में रहेंगे और सियासी सरगर्मियाँ नहीं करेंगे और कोई ऐसी बात भी नहीं करेंगे जिससे रियासत या फ़ौज के लिए परेशानी पैदा हो। और साथ ही ये कि इस निज़ाम का भी चल चलाव है। तो बात कुछ इस तरह है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसे आप डील नहीं कह सकते, तकरीबन डील कह सकते हैं, लेकिन इसकी तफसीलात आपके लिए हैरान कुन होंगी। और ये मामला आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो सबके सामने आ चुका है, वो ये था कि पीटीआई 9 मई की माफ़ी मांगने के लिए तैयार है अगर हुकूमत इमरान खान को रिहा कर दे या उनको घर पर नज़रबंद कर दे। घर से मुराद बनी गाला हो सकता है, घर से मुराद ज़मान पार्क हो सकता है, घर से मुराद कोई हस्पताल हो सकता है, कोई सरकारी हस्पताल, या इवन शौकत खानम हस्पताल भी हो सकता है। यानी उसमें कुछ महीने के लिए हस्पताल में रहें, उसके बाद फिर बनी गाला या ज़मान पार्क में चले जाएं और उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाए। ये पीटीआई की तजवीज़ थी, लेकिन इस दौरान राब्ते किसी और शक्ल में भी हुए, तो उन राब्तों की तफसील भी बताऊंगा। और उससे इसके साथ ही फिर आपके लिए एक सवाल होगा कि अब बताइए कौन टूटा, कौन झुका, कौन कमज़ोर पड़ा। और आखिरी मौजू हमारा होगा इंटरनेशनल, यानी ईरान के हवाले से अमेरिका के तेवर फिर बिगड़ गए हैं और कुछ नई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन बात इसी से शुरू करते हैं जो पाकिस्तान का मामला है। पहले मैं आपको वो खुलासा बता दूं जो हुकाम से अखबार नवीसों की बातचीत हुई, उसमें हुकाम ने क्या बताया। 3-4 बातें हैं। एक तो उन्होंने खैर वही उसूली मौक़िफ़ दोहराया कि फ़ौज किसी सियासी जमात की नहीं है, और ये पहले भी फ़ौज ने बार बार ये बात की है। लेकिन मौजूदा तनाज़ुर में इस फ़िक्रे का मतलब ये लिया गया कि फ़ौज पीटीआई की दुश्मन भी नहीं है, और इस बात को सहारा या सपोर्ट इस बात से भी मिली कि हम कौम में तकसीम नहीं चाहते, बल्कि हम तो ज़ख्मों पर फहार रखने के कायल हैं, यानी ज़ख्मों को मुंदमिल करने के कायल हैं। तो इस बात का जो सरीह मतलब लिया गया वो ये है कि पीटीआई के साथ अब को दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से कोशिश हो रही है। फिर साथ ही वो पुरानी बात भी दोहराई गई कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, और हमारे सामने है कि हुकूमतों की पॉलिसी से, हुकूमतों की कारकर्दगी से इदारे खुश नहीं हैं, अदम इत्मीनान ज़ाहिर करते हैं। और ये कोई नया नहीं है, पहले भी कर चुके हैं, और ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि इस अदम इत्मीनान में कोई इजाफा हो गया हो या ये ज़्यादा गहरा और संगीन हो गया हो जिसकी वजह से हुकूमत को कोई ख़तरा लाहक हो। नई बात ये मालूम हुई कि बलूचिस्तान की हुकूमत से इदारे बिल्कुल मुतमईन हैं, बल्कि खुश हैं, और बाकी 3 हुकूमतों की कारकर्दगी से इतने खुश नहीं हैं, बल्कि 4 हुकूमतों की, यानी वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत और केपी हुकूमत। और केपी हुकूमत के हवाले से इस इजलास में ये तस्दीक की गई कि दहशत गर्दी के हवाले से हम सब एक हैं, और अगर पुख्तूनख्वा की हुकूमत दहशत गर्दी के हवाले से तावन करती है तो ये अच्छी बात है। यानी वो ये जो पस मंज़र इसका ये सवाल था कि वो जो परसों मुलाकात हुई कोर कमांडर हाउस में जाकर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला की, और वहाँ इजलास में कुछ फ़ैसले भी हुए, तो उस हवाले से बात की। यानी मजमूई तौर पर पीटीआई के हवाले से रवैया बहुत नरम था और कोई सख्त बात नहीं की गई। बल्कि जब एक अखबार में किसी ने ये सवाल किया कि आप तो इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार दे चुके हैं, तो जवाब में उसका यानी उसका इयादा नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि वो उस वक्त उसने एक ऐसी बात की थी, यानी इमरान खान ने, जिसके जवाब में ये कहना पड़ा। मतलब ये है कि ये एक वक्ती बात थी, एक वक्ती जवाब था, एक वक्ती इश्तिहाल के जवाब में एक वक्ती रद्द-ए-अमल दिया गया। तो ये भी एक नरमी की निशानी है। तो ये खुलासा इसका यही था, इसके अलावा कोई और नई बात नहीं सामने आई। और हाँ, एक बात अहम सामने आई, बहुत ही अहम, वो ये है कि नए सूबों के क़याम के बारे में जो एक कुछ अनासर मुहिम चला रहे थे और ये तासुर दे रहे थे कि इसके पीछे फ़ौज है,
تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، فوج کسی بھی ایسی تجویز کو اپروو نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھا سکتی جس سے ملک ٹوٹ جائے، ملک ختم ہو جائے، کیونکہ ماضی میں ملک ٹوٹا تو آدھا ملک ہمارے پاس بچ گیا، اور اگر اب ملک ٹوٹا تو پھر بچنے والا کوئی ایشو نہیں ہے، پھر تو قصہ ختم ہو جائے گا، کہانی پوری ہو جائے گی۔ تو اب یہ اس کی تصدیق ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ صوبے بنانا یا نہ بنانا یہ حکومتوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ موقف بھی دہرایا کہ سیاسی جماعتیں، پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو، ان سے ڈیل کرنا، ان کو انگیج کرنا یہ سیاستدانوں اور حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کیا ہے، لیکن اپلیکیشن سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے میں عمران خان کا حکام سے رابطہ ہوا تھا، اور یہ رابطہ ہوا تھا بیرسٹر سیف، یعنی وہ جو پختونخوا کابینہ میں پی ٹی آئی کا وزیر ہے، لیکن پی ٹی آئی والے اسے اپنا نہیں مانتے بلکہ اسے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دیتے ہیں کہ یہ تو ان کا آدمی انہی کے لیے کام کرتا ہے، اور بات کسی حد تک درست بھی ہے، بلکہ ہے ہی درست کسی حد تک کیا۔ تو عمران خان کا بیرسٹر سیف سے رابطہ ہوتا رہا ہے، اور یہ رابطہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے جا کر جیل ہی کے اندر ملاقات کی ہو، کیونکہ جیل کے اندر کوئی آدمی جا کر ملاقات کرے، وہ چاہے کتنی ہی خفیہ کیوں نہ ہو، اس کی خبر باہر آ جاتی ہے۔ لیکن ملاقات کا ایک ذریعہ بڑا آسان ہے کہ جیل کے اندر کوئی بڑا سینئر ذمہ دار افسر ایک موبائل فون عمران خان کے حوالے کرے، اور دوسری طرف بیرسٹر سیف اس فون پر عمران خان سے بات کرے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو اس میں رابطہ ہوا، اس رابطے میں جو بات ہوئی، جو ابھی تک ہمارا کوئی صحافی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ بات کئی صحافیوں کو معلوم ہے، سب کو نہیں لیکن اچھے خاصے جو بااثر صحافی سمجھے جاتے ہیں ان کی ایک تعداد کو یہ بات معلوم ہے، اور شاید چند دنوں تک یہ بات سامنے بھی آ جائے کہ اس ملاقات میں بیرسٹر سیف نے عمران خان کی ایک بات حکام تک پہنچائی، اور بیرسٹر سیف کو کس نے یہ کہا کہ عمران خان سے تم بات کر لو، تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ عمران خان نے جیل کے اندر افسروں سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا کہ میری سیف سے بات کرا دی جائے، کوئی اس طرح کی بات ہوئی۔ ویسے عمران خان اندر چڑچڑا ہو گیا، اور بیرسٹر سیف سمیت وہ سب کو گالیاں دیتا ہے، باقاعدہ گالیاں دیتا ہے، کسی کا ذکر یاد ہو تو اس کی تو فلاں، اس کی تو فلاں، اس طرح کی بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے مقتدر ادارے پریشان ہیں۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے یا ضائع ہونے والی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ادارے پریشان ہیں۔ ادارے اس وجہ سے پریشان نہیں ہیں کیونکہ آنکھ اس کی ٹھیک ہے، یعنی بیماری ہے لیکن اس کی آنکھ نہ تو ضائع ہوئی ہے اور نہ ہی ضائع ہونے کا کوئی شدید خطرہ ہے، وہ آنکھ والا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ اس کے ذہنی کیفیات کا ہے، جو کہ یعنی اب نفسیاتی مرض کے بڑھنے کا اشارہ مل رہا ہے۔ گالیاں دینا، ہر وقت غصے میں ہونا، کبھی کوئی چیز اٹھا کر پھینک دینا کسی اہلکار کی طرف، اس طرح کے واقعات کئی رپورٹ ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے اداروں کے اندر ایک پریشانی ہے کہ کہیں اگر فرض کیجیے یہ پورا پاگل ہو گیا اور جیل سے باہر آ کر اس نے کپڑے پھاڑ لیے اور سڑکوں پر ننگ دڑنگ دوڑنے لگا اور گالیاں دینے لگا، تو الزام آئے گا کہ ہم نے کوئی اسے ایسی سلو پوائزننگ کی ہے، کوئی ایسی میڈیکیشن کی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، تو اس وجہ سے پریشانی ہے، آنکھ کی وجہ سے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ تو خیر، بیرسٹر سیف نے جو پیغام پہنچایا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو اگر آپ لندن بھجوا دیں، امریکہ کی بات بھی سننے میں آ رہی ہے لیکن زیادہ یہی ہے کہ اس نے لندن جانے کی بات کی کہ مجھے لندن بھجوا دیں یا پھر ترکی بھجوا دیں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، حلف دیتا ہوں، یہ اس کے الفاظ تھے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف نہیں، حکومت نہیں، فوج کے خلاف، ملک کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو ناگوار ہو یا ناقابل قبول ہو، اور ایسی بات بھی نہیں کروں گا جو اس نظام کے لیے خطرہ بن جائے۔ یعنی حکومت کے خلاف بیان دینے کا آپشن اس نے اپنے پاس رکھا، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ صرف بیان ہوگا، کوئی کال نہیں دی جائے گی، کوئی ایسا احتجاج کرنے کا پروگرام نہیں دیا جائے گا جس سے اس موجودہ نظام کو کوئی خطرہ یا پریشانی لاحق ہو سکے۔ یہاں میں بتا دوں کہ یہ نظام کے لیے خطرے والی بات کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ اس اہم ملاقات میں ایک سوال کے جواب میں مقتدر اداروں کے افسر نے یہ واضح طور پر کہا کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام ہے، یعنی وہی بات جو میں بار بار کرتا ہوں
کہ سیاسی عدم استحکام کی بات غلط ہے، ملک میں معاشی عدم استحکام ہے، امن و امان یعنی دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے عدم استحکام ہے۔ سیاسی عدم استحکام کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ سڑکوں پر ہو، بازار بند ہو، تجارت معطل ہو اور اسمبلیوں کے اندر لپا ڈگی ہو، یعنی آج اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، آج اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، حکومتیں بدل رہی ہیں، یعنی ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو اس بات کی تصدیق کر دی۔ اچھا، یہ بات یعنی برطانیہ بھجوانے والی بات سیف نے کی اور پھر وہاں سے یہ بات نکلی اور کئی بڑے بڑے صحافیوں تک پہنچی۔ بڑے صحافی سے مراد یہ ہے کہ جو جس ٹی وی چینل پر بیٹھا ہے، وہ جتنا بڑا چینل ہے گویا کہ اتنا ہی بڑا صحافی ہے پاکستان میں۔ اب بڑا صحافی ہونے کا معیار یہی ہے کہ جس کا پلیٹ فارم بڑا ہے وہ خود بھی بڑا ہے، اور اگر کسی بڑے صحافی کو کسی چینل سے نکال کر چھوٹا سا یوٹیوب چلانے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ فوراً ہی بڑے صحافی سے ایک چھوٹا صحافی بن جاتا ہے، اور ایسا صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ بات بڑے بڑے صحافیوں کو معلوم ہو گئی اور پھر وہاں سے بات پھیلی اور نکلتی نکلتی لندن اور امریکہ میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز تک پہنچی، اور پھر وہاں سے اس نے پر لگائے اور کہانی یہاں تک پھیل گئی کہ عمران خان کو یا تو ترکی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا پھر اسے رہا کر کے گھر کے اندر رضاکارانہ قید کے اندر رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ وہ حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں۔ رضاکارانہ طور سے مراد میں نے بتا دیا کہ وہ سب جیل نہیں ہوگا، اور اس کے آس پاس پولیس حفاظتی ہی بنیادوں پر تو موجود ہوگی لیکن نظر بندی کی بنیاد پر موجود نہیں ہوگی، اور عمران خان رضاکارانہ طور پر اپنی نقل و حرکت محدود کریں گے اور کوئی زیادہ سیاسی ایکٹیویٹی کر کے کوئی ہجوم کھڑا کرنے کا یا کوئی اور سیکورٹی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، یہ ان کا مطلب تھا۔ تو ایسی تو کوئی بات دور دور تک نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کرنا تھا کہ بیرسٹر سیف کی اس بات کو مسترد کر دیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن جو بھی حالات ہیں ان کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا، اور بنیاد حالات کی وہی ہے عمران خان کی ذہنی صحت، کہ عمران خان کو بہتر سہولتیں دی جائیں۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یا بنی گالا شفٹ ہوگا، یا الشفا ہسپتال شفٹ ہوگا، یا زمان پارک شفٹ ہوگا، یا شوکت خانم، یہ 4 جگہ کے نام لیے جا رہے ہیں، تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ عمران خان کو ان 4 میں سے کسی بھی مقام پر نہیں بھیجا جا رہا، وہ جیل ہی میں رہے گا، اور ترکی لندن والی بات بالکل فضول ہے۔ ماضی میں کچھ شاید 2 سال پہلے یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ عمران خان کو یہ کہا گیا تھا سرسری انداز میں، غیر یقینی انداز میں، کہ آپ کو اگر ہم بھیجیں گے باہر تو سعودی عرب بھیج سکتے ہیں، سعودی عرب کے علاوہ کسی اور ملک، ایون امارات میں بھی آپ کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ امارات میں جو بھی پاکستانی موجود ہے وہ اپنی بات کرنے کے لیے، پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس کو آزادی میسر ہے، جبکہ حدود و قیود سعودی عرب میں ہیں، اور لندن امریکہ میں تو ویسے ہی آدمی جا کر فری ہو جائے گا۔ تو اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی، اور خلاصہ اس کا بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو کہیں نہیں بھیج سکتے۔ سعودی عرب بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں نہیں بھیجیں گے، کیونکہ سعودی عرب جا کر عمران خان نے کیا کرنا تھا۔ لیکن سعودی عرب والی بات بھی اس انداز میں نہیں کی تھی کہ ہم آپ کو سعودی عرب بھیجنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہمیں بھیجنا ہوا تو آپ کو لندن امریکہ تو بالکل نہیں بھیجیں گے، ہاں سعودی عرب بھیج سکتے ہیں، یعنی اس پر غور ہو سکتا ہے، اور یہ بات پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب جو ہونے والا ہے وہ عمران خان کے لیے کچھ رعایات کا پیکج ہے، اس پر سختی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اس سے ملاقاتیں بڑھ جائیں گی، بشرطے کہ وہ یہ چیزیں نہ کرے، اور اس کا یقین وہ دلا چکا ہے کہ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کروں گا۔ یعنی وہ ٹویٹر ہینڈل جس پر وہ ایک اشتعال انگیز ٹویٹ کر کے ایک یعنی ہلچل سے پیدا کر دیتا ہے، تو وہ ٹویٹر بھی استعمال نہیں کرے گا، یہ یقین دہانی وہ دلا چکا ہے۔ میرے خیال میں جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر اسلام آباد کی ایک جیل ہے جو نئی بنی ہے وہاں بھیج دیا جائے۔ وہاں کمرے نئے ہیں، ان کی فرنیشنگ بھی اچھی ہے، نیا پلستر ہے، نیا رنگ و روغن ہے، فرش فروش سب سسٹم بہترین ہے، یعنی وہ جیل کم اور کوئی سرکاری دفاتر والی بلڈنگ زیادہ لگتی ہے، اور وہاں سہولتیں بھی زیادہ ہیں، یعنی باتھ روم بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے اڈیالہ اور پرانی جیلوں میں ہوتے ہیں، بلکہ نئی طرز کے باتھ روم ہیں، یعنی ایک اچھا خاصا ہاؤس اریسٹ والا ماحول اسے عمران خان کو مل جائے گا اگر اسے اس جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اڈیالہ
یا زمان پارک یا کسی ہسپتال منتقلی کی کوئی خبر ابھی تک معتبر نہیں ہے۔ اچھا، یہ صورتحال ہے، اور جہاں تک اطمینان والی بات ہے وہ مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہے کہ سب سے زیادہ بری کارکردگی تو بلوچستان حکومت کی ہے، لیکن بلوچستان حکومت کو بہت اچھی حکومت ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں میں اگر 10 کام خراب ہیں تو 6 کام اچھے بھی ہوں گے۔ بلوچستان حکومت کے کھاتے میں تو ایک بھی اچھا کام نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہاں یہ رئیسوں نوابوں کی ایک رنگیلی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی نہیں، یعنی ایک رنگیلا اکٹھ ہے، ایک رنگیلی چوکڑی ہے جہاں وہ رنگ رلیاں منانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اور مزے کی بات ہے یہ کہ جو کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، ماضی میں ایک بہت بڑا ڈکیت سنجرانی نام تھا اس کا، وہ ان کو بہت پسند تھا، بہت ہی پسند تھا۔ حالانکہ اس نے جتنی کرپشن کی، زرداری پر جتنی کرپشن کے الزامات ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، لیکن مان لیں کہ وہ سچے ہیں، تو زرداری نے اب تک جتنی بھی ان الزامات کے تحت کرپشن کی ہے وہ سنجرانی کی ڈکیتی سے 100واں حصہ کم ہے۔ تو اتنے بڑے ڈکیت کو انہوں نے آنکھوں کا تارا بنایا، اور اب بھی وہ ان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب اس کی خدمات اس طرح سے نہیں لی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس بیرسٹر سیف والی جو کیا کہنا چاہیے، اس کو ثالثی کہہ لیں، جو بھی اس کو نام دے لیں، اس کے بعد اب آپ لوگ کیا کہیں گے کہ کون جھکا، کون ٹوٹا، کون کمزور پڑا؟ یعنی یہ عمران خان ہے جو یقین دلا رہا ہے کہ ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں کریں گے، اینٹی گورنمنٹ، اینٹی آرمی، کوئی انارکی پیدا کرنے والی بات، کوئی انتشار پیدا کرنے والی بات ہم نہیں کریں گے۔ تو کون ٹوٹا؟ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے اور عمران خان کچھ شرارت نہیں کرے گا، لیکن حکومت اس کی ہوگی۔ کس طرح حکومت اس کی ہوگی کہ قومی اسمبلی کے اندر سے پی ٹی آئی کا ایک نامینی عمران خان دے گا، وہ وزیر اعظم ہوگا، وہ حکومت چلائے گا، اور اس کی حکومت میں دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، عمران خان گھر میں بیٹھے گا۔ تو کیا یہ ڈیل نہیں ہے؟ ویسے ہے یہ جھوٹ، لیکن اس کا تاثر تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کہانی تو ہے نا، کہ عمران خان کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کا طرز عمل دیکھ لیجئے، پی ٹی آئی اب پہلے جیسی آگ نہیں اگل رہی، اور وہ حکومت، پختونخوا کی وہ حکومت جو کہتی تھی کہ کسی کا باپ بھی ہماری مرضی کے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا، اب وہ یقین دلا رہے ہیں، بلکہ یقین دلا چکے ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ آپریشنز کی حمایت کریں گے، بلکہ آپریشنز میں مدد دیں گے، تعاون کریں گے، فوج کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو بتائیے کون؟ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، فوج نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ سہیل آفریدی کا رویہ بہت اچھا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی تعریف کی ہے، اور ہم بھی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ جو بات ملک کے حق میں ہے، ملک کے فائدے میں ہے، دہشت گردی کے خلاف اتحاد بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے۔ لیکن یہ کایا کلپ ہوئی کیسے، یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے سیف کے ذریعے جو بات وہاں تک پہنچائی، تو کچھ بات عمران خان نے سیف کے ذریعے ان تک بھی پہنچائی کہ بھائی میری چین گل گئی ہے، میں چین بول گیا ہوں، اب بندے کے پتر بن جاؤ، اور جو فوج کہتی ہے وہ کرو۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے تو بتائیے۔ تو یہ ہے جناب کہانی، اور اب اس پر جو وہ چڑھائے جا رہے ہیں، ردے چڑھائے جا رہے ہیں عجیب و غریب باتوں کے، کہ بس جناب وہ عمران خان رمضان بنی گالہ میں گزارے گا یا زمان پارک میں گزارے گا، وہاں اس کی سحری افطاری کا بندوبست بھی فوج کرے گی، پتہ نہیں کیا کیا، اور وزیر اعظم بھی عمران خان کا ہوگا۔ میں آپ سے پھر عرض کر دوں کہ موجودہ حکومت کی ساری غلط پالیسیوں اور کمزور معیشت اور بری گورننس کے باوجود حکومت کو یا اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ نظام اسی طرح چلے گا، کم سے کم 1 سال تو اسی طرح چلے گا، اس کے بعد یا تو اس نظام کی مدت میں توسیع ہو جائے گی، یا پھر کسی نئے نظام پر غور و خوض ہو سکتا ہے، اور اس نئے نظام میں بھی پی ٹی آئی کے لیے جگہ تو شاید نکل آئے، لیکن عمران خان کے لیے کوئی سپیس، کوئی روم نہیں ہے۔ یہ بات ابھی سے آپ نوٹ کر لیں۔ خدا آپ سب، ہم سب کی زندگی میں برکت دے، صحت میں برکت دے، اور ہم آنے والے زمانے میں کسی اچھے وقت کی امید کر سکیں۔ اچھا ناظرین، عالمی سطح پر ایران کے خلاف امریکہ کے تیور پھر بدل گئے ہیں۔ 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو ٹرمپ نے انٹرویو دیا ہے اسرائیل کی ٹی وی چینل کو، جس کو الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے، اور اس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران عقل مند ہوگا تو معاہدہ کر لے گا، اگر معاہدہ نہیں کرے گا تو خود کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور انٹرویو میں اس کی وضاحت کی اور کہا
کہ ایران کو ہماری باتیں ماننا ہوں گی یا پھر ہمارے حملے کے لیے تیار رہنا ہوگا. یہ دوسری بات کی. اور تیسری بات میں امریکہ نے یہ کہا، ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران فوراً معاہدہ کرے، اور اس معاہدے میں، اب یہ بات توجہ سے سنیے، ایک ہی فقرہ ہے لیکن توجہ سے سننے کے قابل ہے. اب وہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں نہ تو یورینیم کی افزودگی کی گنجائش ہے، نہ ہی دور مار میزائلوں کی. یعنی اسرائیل کا مطالبہ تسلیم کر لیا، جس کی وزیر اعظم نے رات ٹرمپ سے ملاقات کی، اور اسرائیل کا یہ مطالبہ تھا کہ معاہدے میں ایران کے میزائل نظام کو بھی کرٹیل کیا جائے، چھوٹا کیا جائے. اور چھوٹا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دور مار میزائل بنانا بند کر دے، جو بنا چکا ہے انہیں تلف کر دے. تو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس معاہدے میں یہ جو ایران کو ماننا ہوگا ورنہ حملہ ہوگا، اور اس معاہدے میں نہ تو میزائلوں کی گنجائش ہے، یعنی دور مار میزائلوں کی، اور نہ ہی یورینیم کی افزودگی کی گنجائش ہے. گویا کہ ایران کے اس حوالے سے ہاتھ پاؤں مکمل طور پر باندھ کر خود کو حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر دو خبریں اور بھی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ ایک اور جنگی جہاز امریکہ کا جہاز نہیں ہوتا، وہ پورا بحری فلیٹ ہوتا ہے. یعنی ہوتا ایک ہی جہاز ہے جس کے ساتھ 3-4 چھوٹے جہاز اسٹرائک گروپ کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی طیارہ بردار جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک فوجی چھاؤنی سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو 3 جہاز امریکہ کے اندر ہی ہیں ایسے، جن میں سے ایک کو اب ایران کی طرف روانگی کا حکم ملنے والا ہے. ایک کا نام جارج واشنگٹن ہے اور ایک کا نام ہے فورڈ. ان 3 جہازوں میں سے ایک اور جہاز کو روانہ ہونے کا آج یا کل میں حکم ملنے والا ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ نے ایک بات تقریباً فیصل کر لی ہے، یعنی تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایران کے آئل ٹینکروں کو روکا جائے گا. وہ دنیا کے کسی بھی ملک کو تیل فروخت نہیں کر سکیں گے، کسی بھی ملک کو. یعنی جو بھی اس کا تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے نکلے گا، امریکہ کے جنگی جہاز اسے روک کر ضبط کر لیں گے. اور امریکہ اس وقت خلیج فارس سے باہر، آبنائے ہرمز کے باہر، خلیج عمان میں، بحیرہ عرب میں، انڈین اوشن میں، بحیرہ کلزم میں، ان 5 مقامات پر امریکہ کی بحری فوجی موجودگی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اگر اس نے یہ حتمی فیصلہ واقعتاً کر لیا، یعنی ابھی تو تقریباً فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر حتمی فیصلہ کر لیا تو پھر وہ اس فیصلے پر عمل درآمد بھی کرا سکتا ہے. اور اگر اس نے عمل درآمد کیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تصادم یقینی ہے، اس لیے کہ اس بات کے بعد ایران کے پاس اور کوئی گنجائش نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل اور علاقے میں موجود امریکی بحری بیڑوں پر حملے کرے، اور اس طرح جنگ چھڑ جائے گی. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.